बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ऑल अबाउट क्लिनिकल साइकोलॉजी एंड इकोनॉमिक्स यूट्यूब चैनल पर खुश आमदीद। आज का मेरा टॉपिक है सिगमंड फ्राइड। इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे, वो वाली इन्फॉर्मेशन जो कि नोट्स से हट कर है। ठीक, इसकी पूरी जो इसने बुक्स लिखी वो कौन कौन सी इसने तोगदू की ज़िंदगी में, ठीक है, किन किन स्टेजेस से गुजरा, और सब कुछ हम इसके काम के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, किन किन के साथ मिलकर इसने जो है वो अपने नज़रियात पेश किए और कौन कौन से नज़रियात को बाद में इसने रद्द कर दिया, ठीक है, उनमें तरमीम की। इससे पहले मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस किया करें ताकि आपको न्यू आने वाली वीडियोस के बारे में इंफॉर्मेशन जो है मिल जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सिगमंड फ्राइड। सबसे पहले इसमें आता है फ्राइड की साइंसी मीरास। तो चलिए पढ़ते हैं फ्राइड की साइंसी मीरास। ये मैंने मोटे मोटे से इसमें लिख लिए हैं पॉइंट्स, ठीक है, उनको मैं आपको जो है एक्सप्लेन करूँगी। इन पॉइंट्स को आपने इसकी इन्फॉर्मेशन जो है वो गौर से सुननी है। पीपीएससी में आपको यानी कोई भी साइकोलॉजी के लेक्चरर के लिए कुछ भी आपने साइकोलॉजी से रिलेटेड एग्ज़ाम्स देने हैं तो उसके लिए ये बहुत ज़रूरी इन्फॉर्मेशन है, तो आप गौर से सुनिएगा और अपने नोट्स भी बना सकते हैं। और ये जो मैंने पहले नोट्स अपलोड किए हैं, असाइनमेंट्स, लेक्चर्स कह लीजिए, सिगमंड फ्राइड के इंग्लिश में भी मैं अपलोड कर चुकी हूँ और उर्दू में भी अपलोड कर चुकी हूँ। अगरचे सिगमंड फ्राइड फैब्रिक मोरियो में पैदा हुआ और लंदन यानी इंग्लैंड में वफात पाई। इसके ताल्लुक वियना से था जहाँ इसने तकरीबन 80 साल गुजारे। अगर नाजीज 1937 में ऑस्ट्रेलिया पर कब्जा ना करते और फ्राइड को इंग्लैंड में जाए पनाह ढूंढने पर मजबूर ना करते तो इसकी सारी जिंदगी सिवाय इब्तदाई 3 सालों के ऑस्ट्रिया के दार हुकूमत में गुजरती। फ्राइड की साइंसी मीरास के बाद अब हम नेक्स्ट जो पॉइंट है हमारा दूसरा पॉइंट, फ्राइड पर दीगर मुफक्रीन के असरात, यानी कि किन किन के असरात जो है फ्राइड के जहन पर रहे, उसके काम पर रहे, ठीक है, वो अब हम नेक्स्ट पॉइंट में पढ़ेंगे। फ्राइड की निजी जिंदगी 1856, 1939, 1939 साइंस की तारीख में सबसे ज़्यादा तख्लीकी दौर का अहाता करती है। जब 3 साल फ्राइड अपने ख़ानदान के साथ वियना गया, इसी साल चार्ल्स डार्विन की किताब ओरिजिन ऑफ स्पीशीज़ की इशाअत हुई। ये किताब फ़र्द के इंसानी तसव्वुर में इनकलाब का बाइस बनी। डार्विन से पहले इंसान को रूह की मौजूदगी की वजह से बाकी जानवरों से अलहदा समझा जाता था। इत्तकाई नजरिया ने इंसान को फितरत का एक हिस्सा और दूसरे जानवरों के दरमियान एक जानवर बताया। इस बुनियादी नजरिए को हकीकी समझने का मतलब ये था कि इंसान का तबई या फितरी अंदाज से मुताला किया जा सके। इसी तरह इंसान साइंसी मुतालिया के लिए एक मौजू बन गया। दुनिया के दूसरे जानदारों से इसका फर्क सिर्फ इतना था कि इसकी जिंदगी ज्यादा पेचीदा थी। जिस साल ओरिजिन ऑफ स्पीशीज की इशाअत हुई और फ्राइड 4 साल का था तो फैचर ने नफ्सियाती साइंस की बुनियाद डाली। 19वीं सदी के इस बड़े साइंसदान और फिलासफर ने 1981 में यह साबित कर दिया कि जहन का मुतालिया साइंसी बुनियादों पर किया जा सकता है और इसका मिकदारी तौर पर पैमाइश की जा सकती है। इस तरह नफ्सियात ने दूसरी तबी साइंसों के दरमियान अपनी जगह बना ली। इसके दूसरे नौजवान मुफक्करों की तरह डार्विन और फैचर्स का फ्राइड की शऊरी नशोनुमा पर गहरा असर पड़ा। 19वीं सदी के दूसरे निसफ के दौरान हयातियात और नफ्सियात में दिलचस्पी अपने उरूज पर पहुंची। नेक्स्ट आ जाता है लुइस पास्चर और रॉबर्ट कॉच। लुइस पास्चर और रॉबर्ट कॉच ने बीमारियों के जरासीमी नजरिए पर अपने इब्तदाई काम की वजह से इल्म जरासीम की साइंस की बुनियाद डाली और मेंडल ने अपनी तहकीकात की वजह से जदीद तख्लीकी साइंस की बुनियाद रखी। इस वक्त हयातियाती साइंस अपने अरूज पर थी। नेक्स्ट हम पॉइंट पढ़ेंगे फ्राइड पर इल्म तबीयत का असर। कुछ और असरात भी थे जो कि बदरजा अनायत फ्राइड पर असरअंदाज हुए। ये असरात इल्म तबीयत यानी फिजिक्स से आए। 19वीं सदी के निसफ में मशहूर जर्मन माहिर तबीयत ने तहफ़्फ़ुज़ तवानाई के असूल को तजवीज़ किया। इस असूल के मुताबिक तवानाई एक मिकदार है और बिल्कुल ऐसे ही जैसे कि चीज़ का ढेर एक मिकदार है। तवानाई को मुंतकिल किया जा सकता है लेकिन इसे तबाह नहीं किया जा सकता।
جب توانائی نظام کے کسی ایک حصے سے غائب ہو جاتی ہے تو نظام میں سسٹم کہیں اور ظاہر ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر اگر چیز ٹھنڈی ہو جاتی ہے تو اس سے متعلقہ چیز گرم ہو جاتی ہے۔ طبی نظام میں تبدیلی توانائی کے مطالعے کی وجہ سے حرکی قوتوں کے میدان میں یکے بعد دیگر کئی نہایت اہم دریافتیں ہوئیں۔ ہیلمہولٹز کے تحفظ توانائی کے دعویٰ اور البرٹ آئنسٹائن کے نظریہ اضافیت کے درمیان جو 50 سال کا عرصہ تھا وہ توانائی کے لیے سنہرا دور تھا۔ برقی محرکات، برقی مقناطیسی میدان، تابکاری، منفی برقیہ اور برقیات کی مقدار کا نظریہ سب سے اہم نصف صدی کے کارہائے نمایاں ہے۔ جیمز میکسویل، سر جوزف تھامس، میری اور پائی کیوری، جیمز جول، روڈولف کلوسز اور ڈسٹری میڈبیولر، یہ جدید طبیعیات کے کچھ زبردست قسم کے لوگ تھے جو توانائی کے راز افشا کر کے دنیا کو حقیقی معنوں میں بدل رہے تھے۔ بہت سے محنت کی بچت کرنے والے منصوبے جن کی وجہ سے آج کل ہماری زندگی بہت آسان ہو گئی ہے، وہ 19ویں صدی میں طبیعیات کی بہت زیادہ ترقی کی وجہ سے ہیں۔ اس سنہرے دور سے ہم اب بھی فائدہ اٹھا رہے ہیں، اس بات کی گواہی موجودہ جدید ایٹمی دور بھی دیتا ہے۔ توانائی اور حرکی قوت کے ہونے نے انسان کو صرف بجلی کا سامان، ٹیلی ویژن، گاڑی، ہوائی جہاز، ایٹم اور ہائیڈروجن بم ہی مہیا نہیں کیا ہے بلکہ اس نے انسان کو نیا انسانی تصور بھی دیا۔ ڈارون نے انسان کو جانور کا تصور کیا۔ فیچرز نے اس بات کو ثابت کر دیا کہ انسانی دماغ کو سائنس سے خارج نہیں کیا جا سکتا بلکہ تجربہ گاہ میں اس کی بالکل صحیح طرح سے پیمائش بھی کی جا سکتی ہے۔ جدید طبیعیات کے مطابق انسان توانائی کا ایک نظام ہے اور وہ انہی مادی قوانین پر چلتا ہے جن پر سابن کے بلبلے اور سورج کے گردش کرنے والے سیارے چلتے ہیں۔ نیکسٹ آ جاتا ہے 19ویں صدی اور جدید طبیعیات، جس میں ڈائنامک سائیکالوجی بھی آ جاتی ہے۔ 19ویں صدی کے آخری چوتھائی حصے میں حیاتیات کے متعلق تحقیق کرتے ہوئے جدید طبیعیات کا فرائڈ پر بہت اثر ہوا۔ توانائی اور علم حرکیات ہر تجربہ گاہ پر اثر انداز ہو رہے تھے اور سائنسدانوں نے دماغوں پر سرایت کر رہے تھے۔ طب کا طالب علم ہونے کی حیثیت سے فرائڈ کی خوش قسمتی ہی تھی کہ اس پر اینانسٹ بروک کا اثر ہوا۔ بروک ویانا کی یونیورسٹی میں علم الحیات کی تجربہ گاہ کا ہدایت کار اور 19ویں صدی کا سب سے بڑا ماہر علم الحیات یعنی فزیولوجسٹ تھا۔ بروک کی کتاب لیکچرز آن فزیولوجی 1878 میں شائع ہوئی۔ فرائڈ کے علم طب کے اسکول میں داخل ہونے کے ایک سال بعد ارنسٹ بروک نے یہ بنیادی نظریہ پیش کیا کہ زندہ اجتماعی نظام ایک حرکی نظام یعنی ڈائنامک سسٹم ہے جو علم کیمیا اور طبیعیات کے قوانین پر چلتا ہے۔ فرائڈ نے بروک کو بہت سراہا اور اس پر اس جدید محرکی علم الحیات یعنی ڈائنامک فزیولوجی کا بڑی جلدی ہی اثر ہوا۔ فرائڈ کی لاجواب ذہانت نے 20 سال بعد یہ بات دریافت کر لی کہ حرکت کے قوانین یعنی لاز آف ڈائنامکس کو انسان کی شخصیت اور اس کے جسم کے لیے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اس دریافت کے بعد فرائڈ نے حرکی نفسیات یعنی ڈائنامک سائیکالوجی کا آغاز کیا۔ حرکی نفسیات انسانی شخصیت کے اندر توانائی کے تغیر و تبدل اور انتقال کا مطالعہ کرتی ہے۔ جدید سائنس میں یہ فرائڈ کا کارہائے نمایاں تھا اور نفسیات کی تاریخ میں یقینی طور پر ایک فیصلہ کن اہم واقعہ ہے۔ نیکسٹ ہمارا پوائنٹ ہے فرائڈ نے حرکی نفسیات یعنی ڈائنامک سائیکالوجی ایجاد کی۔ اگرچہ فرائڈ نے طب کی ترتیب اور 1881 میں دنیا کی یونیورسٹی سے طب کی سند بھی حاصل کی، لیکن اس نے کبھی بھی طب کی پریکٹس نہیں کی۔ اس نے ہمیشہ ایک سائنسدان بننا چاہا۔ جب فرائڈ 17 سال کا تھا تو اس نے اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے 1873 میں ویانا کی یونیورسٹی میں ایک طبی اسکول میں داخلہ لیا، اور جہاں اس نے 1876 میں سب سے پہلی اور ابتدائی تحقیق کی۔ اس ابتدائی تحقیق میں وہ بام مچھلی کے پراسرار ٹیسٹ کرتا رہا۔ اس کے 15 سال بعد فرائڈ نے اپنے آپ کو اعصابی نظام کی تحقیقات کے لیے وقف کر دیا، لیکن پوری طرح فرائڈ نے اپنے آپ کو اس کام کے لیے وقف نہیں کیا۔
کیونکہ سائنسی تحقیق پر ملنے والا وظیفہ ایک بیوی، 6 بچوں اور دوسرے عزیزوں کی کفالت کے لیے ناکافی تھا۔ اس کے علاوہ اس دور میں ویانا میں پائی جانے والی صہیونی نفرت کی وجہ سے فرائڈ کو یونیورسٹی کی طرف سے بھی کوئی مالی مدد نہ مل سکی، جس کے نتیجے میں فرائڈ کی اپنی خواہشات کے خلاف اور بروک کی نصیحت کی وجہ سے مجبوراً طب کی پریکٹس کرنی پڑی۔ اس پریکٹس کے باوجود اعصابی تحقیق کے لیے وقت نکال لیتا تھا اور آخرکار اس نے ایک نوجوان نونہار سائنسدان کی شہرت حاصل کی۔ ایک لحاظ سے یہ فرائڈ کی خوش قسمتی ہی تھی کہ اسے مجبوراً طب کی پریکٹس کرنی پڑی۔ اگر وہ طب کا صرف سائنسدان ہی رہتا تو شاید متحرک نفسیات یعنی ڈائنامک سائیکالوجی تخلیق نہ کر سکتا۔ مریضوں کے ساتھ تعلقات ہونے کی وجہ سے اس نے نفسیاتی انداز میں سوچنا شروع کر دیا۔ نیکسٹ ہمارا پوائنٹ ہے خلل دماغ کا علاج۔ جب فرائڈ نے طب میں پریکٹس شروع کی تو اس نے سائنسی پس منظر کے نظریے کے مطابق یہ ایک فطری یعنی نیچرل بات تھی کہ وہ اعصابی بیماریوں کے علاج میں ماہر ہو، اس لیے کہ طب کی یہ شاخ تنزلی کی حالت میں تھی۔ کوئی بھی ایسا طریقہ نہیں تھا جس سے خلل دماغ کا علاج کیا جا سکتا ہے۔ فرانس میں جین چارکوٹ کو تنویم میں اور خاص طور پر ہسٹیریا کے علاج میں کچھ کامیابی ہو رہی تھی۔ فرائڈ نے شارکوٹ سے طریقہ علاج سیکھنے کے لیے پیرس میں 1886 اور 1886 تک ایک سال گزارا۔ فرائڈ علاج بالتنویم سے، جن کو میسمرزم بولتے ہیں، سے مطمئن نہیں تھا، کیونکہ اس نے محسوس کیا کہ تنویم سے علاج کے اثرات صرف عارضی ہوتے ہیں اور تکلیف کی اصل وجہ تک نہیں پہنچ سکتے۔ فرائڈ نے ویانا کے طبیب جوزف برائر سے ایک اور طریقہ علاج جس کا نام تنکیہ یا اپنے مسائل و مشکلات کے متعلق بولنا سیکھا۔ اس علاج میں مریض بولتا چلا جاتا ہے اور طبیب سنتا جاتا ہے۔ خلل دماغ کا علاج، اس میں فرائڈ نے جو جین چارکوٹ، اس میں ہم فرائڈ کا جین چارکوٹ کے ساتھ پڑھیں گے، پھر جوزف برائر اور تنکیہ یعنی کیتھارسس جس کو بولا جاتا ہے ایک مسائل اور مشکلات کے بارے میں بولنا، اپنے مسائل اور مشکلات کے بارے میں بولنا کیتھارسس کو بولا جاتا ہے، تنکیہ اس کو اردو میں کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ ہم نے اس میں پڑھا خلل دماغ کے علاج میں، ٹھیک ہے، کہ کس کس کے اثرات میں رہا اور کیا کیا اس نے نظریے جو ہیں وہ اپنائے۔ نیکسٹ ہم اس کا پوائنٹ پڑھیں گے فرائڈ کا آزاد تلازم، ٹھیک ہے، کازز آف ایب نارمل بیہیویئر، اس میں ہم پڑھیں گے، ٹھیک ہے، انکانشیس فورسز، ٹھیک ہے۔ تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں فرائڈ کا آزاد تلازم یعنی فری ایسوسی ایشن۔ اگرچہ فرائڈ نے کچھ نئے اور بہتر علاج کے طریقے نکالے جیسا کہ آزاد تلازم، اور ان سے اسے خلاف معمول یعنی ایب نارمل کردار کی اصل وجوہات کے متعلق بہت کچھ معلوم ہوا۔ چونکہ فرائڈ کو علم سائنس سیکھنے کی سچی لگن اور تجسس تھا، اس لیے اس نے مریضوں کے ذہنوں کا بڑی گہرائی سے مطالعہ کرنا شروع کر دیا۔ مریضوں کے ذہنوں کے گہرے مطالعے سے اسے معلوم ہوا کہ متحرک قوتیں یعنی ڈائنامک فورسز ہی خلاف معمول علامات کی ذمہ دار ہیں، یعنی ایب نارمل بیہیویئر کی ذمہ دار کیا ہیں؟ وہ ڈائنامک فورسز ہیں، ٹھیک ہے، اور انہی کا اسے علاج کرنا ہے۔ آہستہ آہستہ فرائڈ کے دماغ میں یہ نظریہ آیا کہ ان قوتوں میں سے بہت سی قوتیں ایسی ہیں جو کہ لاشعوری ہیں۔ فرائڈ کی سائنسی زندگی میں یہ نقطہ انقلاب تھا، ٹھیک ہے، انکانشیس کے بارے میں، انکانشیس فورسز کے بارے میں اس کو یہاں پہ جو ہے وہ شعور حاصل ہوا کہ وہ لاشعوری قوتیں ہیں جو کہ ایب نارمل بیہیویئر میں
اثر انداز ہوتی ہیں۔ فرائڈ کی سائنسی زندگی میں یہ نقطہ انقلاب تھا۔ اعصابی اور جسمانی مطالعہ کو اس نے ایک طرف ڈال دیا اور نفسیاتی محقق بن گیا۔ جس کمرے میں وہ مریضوں کا علاج کیا کرتا تھا اس کی تجربہ گاہ بن گئی۔ اس کا کل سرمایہ ایک بستر تھا اور اس کے مریضوں کی پریشانیاں اس کا سائنسی مشاہدہ ٹھہرا۔ اس کے علاوہ بے چین فرائڈ اور اس کا طے تک پہنچنے والا دماغ، ان سب عناصر نے مل کر حرکی نفسیات یعنی ڈائنامک سائیکالوجی کو تخلیق کیا۔ نیکسٹ پوائنٹ میں ہم انر ڈائنامکس کے بارے میں جو ہے وہ تھوڑا سا آئیڈیا لیں گے۔ 1890 میں فرائڈ نے اپنے مریضوں کے ذریعے مہیا کردہ مواد کی تصدیق کرنے کے لیے اپنی ذات کا لاشعوری تجزیہ کیا، یعنی کہ اس نے اپنے آپ کی لاشعوری ذات کا جو ہے وہ یعنی کہ اس نے اپنی آپ کی ذات کا، اپنی ہی ذات کا جو ہے وہ تجزیہ کیا، جس کو لاشعوری تجزیہ کہتے ہیں۔ اپنے خوابوں کا تجزیہ کرنے اور جو کچھ اس کے دماغ میں آتا تھا اپنے آپ کو کہہ دینے سے فرائڈ اس قابل ہو گیا کہ اپنی اندرونی حرکیات یعنی انر ڈائنامکس کی کارکردگی کا 1890 میں فرائڈ نے اپنے مریضوں کے ذریعہ مہیا کردہ مواد کی تصدیق کرنے کے لیے اپنی ذات کا لاشعوری تجزیہ کیا، یعنی کہ اس نے اپنے مریضوں کا علاج کرتے ہوئے جو کچھ بھی تجربات اور مواد حاصل کیا تھا، اس نے جو بھی تجربات اور مواد حاصل کیا تھا اس کی تصدیق کرنے کے لیے اس نے کیا کیا کہ اس نے اپنے آپ کا جو ہے وہ تجزیہ کرنا شروع کر دیا۔ ٹھیک ہے، اپنی ذات کا لاشعوری تجزیہ کیا، اپنے خوابوں کا تجزیہ کرنے اور جو کچھ اس کے دماغ میں آتا تھا اپنے آپ کو کہہ دینے سے فرائڈ اس قابل ہو گیا کہ اپنی اندرونی حرکیات یعنی انر ڈائنامکس کی کارکردگی کا مطالعہ کر سکے۔ فرائڈ نے اپنے آپ سے اور اپنے مریضوں سے حاصل کیے گئے تجربات کی بنیاد پر نظریہ شخصیت کی بنیاد رکھی۔ فرائڈ نے اپنے آپ سے اور اپنے مریضوں سے حاصل کیے گئے تجربات کی بنیاد پر نظریہ شخصیت کی بنیاد رکھی۔ ٹھیک ہے، ان سب بیسز پہ اس نے نظریہ شخصیت جو ہے وہ بیان کیا۔ ٹھیک ہے، اس نظریے نے اس کو بہت سی تخلیقی قوتوں کو اس کی باقی ماندہ زندگی کے لیے وقف کر دیا۔ یہی وجہ ہے کہ آخر کار اس نے یہ الفاظ کہے کہ میری زندگی کا مقصد اور واحد مقصد یہ ہے کہ ذہن کے اوزار کی بناوٹ اور جو قوتیں اس پر عمل کرتی ہوں ان کو معلوم کروں۔ ٹھیک ہے، یہ فرائڈ نے الفاظ کہے تھے۔ نیکسٹ ہمارے پاس پوائنٹ آ جاتا ہے 19ویں صدی۔ 19ویں صدی کے دوران ہی ایک کتاب دا انٹرپریٹیشن آف ڈریمز لکھی گئی۔ ٹھیک ہے، اس نے اپنی سب سے پہلی کتاب جو تھی وہ انٹرپریٹیشن آف ڈریمز جو ہے وہ لکھی، لیکن 19ویں صدی کے آخری دنوں تک بھی یہ کتاب نہ تو شائع ہوئی اور نہ ہی اسے اشاعت کی تاریخ ملی۔ نئی صدی کے لیے یہ ایک مبارک آغاز تھا۔ دور جدید میں اس کتاب کو اشاعت کی تاریخ ملی۔ نئی صدی کے لیے دور جدید میں اس کتاب کو ایک بہت بڑا کام تصور کیا جاتا ہے، جبکہ خوابوں کے متعلق ایک کتاب ہونے سے بھی کہیں زیادہ اس کی اہمیت ہے۔ یہ کتاب انسانی دماغ کے علم و حرکت کے متعلق ہے، خاص طور پر آخری باب فرائڈ کے ذہنی نظریات پر مشتمل ہے۔ جب یہ کتاب پہلی دفعہ منظر عام پر آئی تو کچھ عام لوگوں نے اس کا مطالعہ کیا، لیکن طب اور سائنسی حلقوں نے اسے نظر انداز کر دیا۔ اس لیے پہلے اشاعت کی 600 کاپیوں کی فروخت میں 8 سال لگ گئے۔ لیکن دا انٹرپریٹیشن آف ڈریمز کی ابتدائی ناکامی نے فرائڈ کو افسردہ نہ کیا، کیونکہ فرائڈ کو اعتماد تھا کہ وہ صحیح راستے پر جا رہا ہے۔ اس لیے اس نے تجزیہ نفس کے طریقے سے انسانی دماغ کی تشریح جاری رکھی۔ جب فرائڈ اپنے مریضوں کی ذہنی پریشانیوں کا علاج کر رہا تھا تو اس کے مریض اس کا لاشعوری قوتوں کے متعلق علم اور تجربہ بڑھانے میں اس کی مدد کر رہے تھے۔ دا انٹرپریٹیشن آف ڈریمز کے غریبانہ استقبال کے باوجود آئندہ 10 سالوں کے دوران فرائڈ متواتر، اعلیٰ اور روشن کتابیں اور مضامین لکھتا رہا۔ نیکسٹ اس کی کتاب ہے دا سائیکوپیتھولوجی آف ایوری ڈے لائف۔ اب اس کے بارے میں ہم پڑھیں گے۔
1904 میں اس نے ایک کتاب دا سائیکوپیتھولوجی آف ایوری ڈے لائف شائع کی اور اس نے یہ جدید نظریہ پیش کیا کہ زبان کی لغزش، اغلاط، حادثات یعنی لغزش، اغلاط، سلپ آف ٹنگ اس کو آپ بول سکتے ہیں، حادثات اور ناقص یادداشت یہ سب لاشعوری محرکات ہیں۔ اگلے 3 سالوں میں بہت سے اہم کام انجام پائے۔ ان میں سے سب سے پہلا کام یہ تھا کہ ایک ہسٹیریا کے کیس کی مدد سے فرائیڈ کے طریقہ کار جس سے کہ وہ ذہنی بیماریوں کی نفسیاتی وجوہات کا پتہ چلاتا تھا، اس کو سمجھنا آسان ہو گیا۔ دوسرا کام یہ تھا کہ جنس کے متعلق لکھے گئے 3 مضامین نے فرائیڈ کے جنسی جبلت یعنی سیکس انسٹنکٹ کے نظریے کو پیش کیا۔ بہت سے ارباب اختیار دا انٹرپریٹیشن آف ڈریمز کے بعد اس کا فرائیڈ کا بہت بڑا کارنامہ سمجھتے ہیں، چاہے کوئی اس نظریے کے معیار کو آج کل کے ادیبوں کی طرح تسلیم کرے یا نہ کرے، لیکن ان 3 مضامین نے فرائیڈ کو بلا شک و شبہ آوارہ جنسیات کا ماہر ہونے یعنی پین سیکشولسٹ میں بہت شہرت دی، یعنی کہ اس کو پین سیکشولسٹ بھی کہا جاتا تھا، ٹھیک ہے۔ تیسری کتاب وٹ اینڈ اٹس ریلیشن ٹو دا انکانشیس نے اس بات کو ثابت کر دیا کہ لطائف جو لوگ ایک دوسرے کو سناتے ہیں یا مزاج اور تنزیہ سب کے سب لاشعوری نظام کی پیداوار ہے۔ نیکسٹ پوائنٹ میں ہم تجربہ نفس اس کا جو ہے وہ پڑھیں گے، کیرل یونگ اور الفریڈ ایڈلر کا اس میں کام وہ ہم دیکھیں گے۔ اگرچہ فرائیڈ نے سائنس اور طب کی دنیا سے علیحدہ رہ کر بہت سا کام کیا، اس کی لکھی ہوئی کتابوں اور اسبانی مریضوں کا علاج کرنے کا طریقہ تجربہ نفس کی وجہ سے لوگوں کے ایک چھوٹے گروہ میں اس کا نام توجہ کا سبب بنا۔ ان لوگوں میں سے 2 لوگ کارل یونگ اور الفریڈ ایڈلر ایسے تھے جنہوں نے بعد میں تجزیہ نفس کی حمایت کرنا چھوڑ دیا اور اس کے بجائے انہوں نے اپنے مخالف اسکول قائم کیے، لیکن پہلی جنگ عظیم سے پہلے یہ فرائیڈ کی پیروی کرنے والے اہم لوگ تھے اور انہوں نے تجزیہ نفس کو بین الاقوامی تحریک کے طور پر قائم کرنے میں اس کی مدد کی۔ نیکسٹ ہمارے پاس پوائنٹ ہے علمی حلقوں میں قدر شناسی، فرائیڈ کے مضامین وغیرہ۔ فرائیڈ کو نثر لکھنے کا ماہر مانا جاتا تھا، ٹھیک ہے۔ اس کے نظریات میں جمود نہ تھا یعنی ٹھہراؤ نہ تھا، یہ اپنے نظریات کو بدلتا رہتا تھا، اگر اسے کوئی نئی تحقیق کوئی نیا ریسرچ کرتا تھا تو وہ اپنے پہلے والے آئیڈیاز کو جو بلیو کرتا تھا اس کو وہ چینج بھی کر لیتا ہوتا تھا، اس لیے اس کو کہا جاتا ہے کہ اس کے آئیڈیاز میں نظریات میں جمود نہیں تھا، ٹھہراؤ نہیں تھا، وہ ان کو تبدیل بھی کر لیتا تھا، ٹھیک ہے۔ تو چلیے ہم پڑھتے ہیں۔ 1909 میں فرائیڈ کو کلارک یونیورسٹی کی 20ویں سالگرہ پر بلایا گیا اور یوں پہلی دفعہ اس کی علمی حلقوں میں قدر شناسی کی گئی۔ کلارک یونیورسٹی کا صدر جو کہ بذات خود ایک مشہور نفسیات دان تھا، اس نے فرائیڈ کی نفسیات کے لیے کی گئی خدمات کی اہمیت کو تسلیم کیا اور وعدہ کیا کہ وہ اس کے نظریات کو ریاست ہائے متحدہ امریکہ میں متعارف کرائے گا۔ فرائیڈ زیادہ سے زیادہ پہچانا جانے لگا اور پہلی عالمی جنگ کے دوران اس کا نام دنیا کے لاکھوں لوگوں میں مشہور ہو گیا۔ تجزیہ نفس وقت کی آواز ٹھہرا اور اس کا اثر زندگی کے ہر پہلو پر ہوا۔ ادب، مذہب، معاشرتی روایات، اخلاقیات، تعلیم اور معاشرتی سائنس، ان سب پر فرائیڈ کی نفسیات کا اثر ہوا۔ تجزیہ نفس فیشن سمجھا جانے لگا اور دوران گفتگو تحت الشعور دبی ہوئی خواہشات، مزاحمت، پیچیدگیاں اور ثبات جیسے الفاظ استعمال کرنا بھی فیشن میں داخل ہوا۔ تجزیہ نفس میں بہت زیادہ دلچسپی کی وجہ یہ تھی کہ اس کا تعلق جنس سے تھا۔ اپنی تمام عمر فرائیڈ نے لکھنے میں تمام کر دی، بمشکل تمام 1 سال ہی ایسا گزرا ہوگا کہ جس میں اس نے کوئی کتاب یا مضمون نہ لکھا ہو۔ اس کے لکھے ہوئے تمام مضامین کا مجموعہ جو کہ اب ایک معیاری انگلش ایڈیشن میں شائع ہوا ہے تقریباً 24 کتابوں پر مشتمل ہے۔ نثر لکھنے میں فرائیڈ کو ماہر مانا جاتا ہے۔ اس کے اسلوب تحریر میں روانی ہے جس کی دوسرے سائنسی ادیبوں میں کمی ہے۔ اپنے پڑھنے والوں کے معیار تک پہنچے بغیر وہ بڑی سادگی، سچائی اور صفائی کے ساتھ اپنے خیالات اپنے قارئین تک پہنچا دیتا ہے۔ فرائیڈ نے یہ بات کبھی محسوس نہ کی کہ اس کا کام ختم ہو گیا ہے۔ جب بھی وہ اپنے ساتھیوں اور مریضوں سے نئی علامات دیکھتا تو وہ اپنے نظریات کو اور زیادہ وسعت دیتا اور ان کی تصحیح کرتا رہتا تھا، گویا کہ اس کے نظریات میں جمود نہ تھا۔ مثال کے طور پر جب فرائیڈ 70 سال کا تھا تو اس نے اپنے کئی بنیادی نظریات کو بالکل بدل دیا، محرکات کے نظریے اور تشویش کے نظریے کو بالکل بدل دیا اور شخصیت کا ایک نیا ماڈل قائم کیا جو کہ لافات انا اور فوق الانا پر مشتمل تھا۔
کوئی بھی 70 سال کے بوڑھے آدمی میں اس قسم کی نرمی کی توقع نہیں رکھتا کہ کسی چیز کو بدلنے میں جو قوت مدافعت درپیش ہوتی ہے وہ بوڑھے لوگوں میں زیادہ پائی جاتی ہے، لیکن فرائیڈ کو ہم معمولی معیار سے نہیں جان سکتے کیونکہ اس نے اپنی ابتدائی زندگی میں ہی یہ سبق حاصل کر لیا تھا کہ سائنس کا استحکام دینی تضحیق کے مترادف ہے۔ نیکسٹ پوائنٹ میں ہم پڑھیں گے کہ فرائیڈ کون تھا۔ پیشے کے لحاظ سے وہ ایک طبیب تھا اور اپنے خود ایجاد کردہ طریقوں سے بیمار لوگوں کا علاج کیا کرتا تھا۔ آج اسے ایک نفسی کہا جائے گا۔ دماغی طب کی ایک شاخ ہے جو کہ دماغی بیماریوں اور غیر معمولی باتوں کا علاج کرتی ہے۔ فرائیڈ جدید طب نفسی کا بانی ہے۔ اگرچہ فرائیڈ کو زندگی گزارنے کے لیے طب کی پریکٹس کرنی پڑی، ویسے وہ اپنی ذات کے لحاظ سے طب کا ڈاکٹر نہیں تھا۔ 1972 میں فرائیڈ نے اس بات کو تسلیم کر لیا کہ طب کی 41 سالہ سرگرمی کے باوجود میرا ذاتی علم مجھے بتاتا ہے کہ میں صحیح طور پر کبھی بھی ایک ڈاکٹر نہیں بن سکا۔ صرف حالات نے مجھے مجبوراً بنا دیا اور اس طرح میں اپنے اصلی مقصد سے انحراف کرنے یا علیحدہ ہونے پر مجبور ہو گیا۔ یہ اصلی یا ابتدائی مقصد کیا تھا؟ یہ مقصد فطرت کے معمول کا سمجھنا اور ان کو حل کرنا تھا۔ اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے سب سے زیادہ امید افزا طریقہ یہ نظر آیا کہ میں اپنے آپ کو طب کے حلقے میں داخل کر دوں، لیکن اس کے باوجود بھی میں نے علم حیاتیات اور علم کیمیا کے ساتھ ناکام تجربات کیے، حتیٰ کہ آخرکار بروک، جس کا میری تمام زندگی میں سب سے زیادہ دخل تھا، کہ کہنے پر اپنے آپ کو علم طب کے ساتھ وابستہ کر دیا، اگرچہ ان دنوں یہ بڑی مکمل طور پر ہسٹالوجی میں شامل تھا۔ فوقیت کے لحاظ سے فرائیڈ ایک سائنسدان تھا۔ طب کا ایک نوجوان طالب علم ہونے کی حیثیت سے اور کئی ہسپتالوں کے ساتھ منسلک ہونے کی وجہ سے اس نے غیر معمولی فعلیات کا مطالعہ کیا۔ اس نے سیکھ لیا کہ احتیاط سے کیے گئے مشاہدات سے کس طرح مواد اکٹھا کیا جاتا ہے اور معلومات آپس میں لازم و ملزوم یعنی کوریلیٹ ہوتی ہیں، اور کس طرح ان کے نتائج اخذ کیے جاتے ہیں اور مزید مشاہدات سے نتائج چیک کیے جاتے ہیں۔ اگرچہ ماہر فعلیات یعنی فزیولوجسٹ ہونے کی حیثیت سے فرائیڈ نے کوئی نمایاں قسم کی دریافت نہیں کی، صرف تجربہ گاہ میں ابتدائی تجربات سے اس نے سائنسی طریقہ میں عمدہ نظم و ضبط کی تربیت حاصل کی۔ ان تجربات نے اسے سکھایا کہ ایک سائنسدان کیسے بنا جا سکتا ہے۔ 1890 میں فرائیڈ کو معلوم ہوا کہ اسے کس قسم کا سائنسدان ہونا چاہیے۔ اپنے ایک دوست کو اس نے خط میں لکھا کہ نفسیات ہی ہے جو کہ بہت عرصہ سے میری منزل مقصود ہے۔ اپنی باقی ماندہ زندگی کے 40 سال تک فرائیڈ ایک ماہر نفسیات ہی رہا۔ نفسیات کا تجزیہ نفس کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ 1927 میں فرائیڈ نے اس سوال کا جواب خود ہی دیا کہ تجزیہ نفس نفسیات کے عنوان کے تحت آتا ہے۔ نہ تو یہ پرانے نظریے کے مطابق طبی نفسیات کے ساتھ تعلق رکھتا ہے اور نہ ہی فاسد خیالات کی نفسیات کے تحت، بلکہ صرف سادہ نفسیات کے ساتھ ہی یہ منسلک ہے۔ یہی کل نفسیات نہیں ہے بلکہ اس کی ایک شاخ اور مکمل بنیاد ہے۔ یہاں پر فرائیڈ تجزیہ نفس کو شخصیت کے نظریے کے لحاظ سے پیش کر رہا ہے، لیکن تجزیہ نفس کا ایک اور پہلو بھی ہے۔ تجزیہ نفس نفسی طریقہ علاج کا ایک طریقہ ہے۔ یہ ان طریقوں پر مشتمل ہے جن کی مدد سے جذباتی طور پر بیمار لوگوں کا علاج کیا جاتا ہے۔ فرائیڈ کے نزدیک تجزیہ نفس کے علاج کا طریقہ سائنسی اور نظریاتی پہلوؤں کے سامنے ثانوی حیثیت رکھتا ہے۔ فرائیڈ یہ نہیں دیکھنا چاہتا تھا کہ طریقہ علاج سائنسی اصولوں کو پامال کر دے۔ یہ کہنا مناسب بات ہے کہ جیسے کہ اس بنیادی کتاب میں پہلے بھی بتایا گیا ہے کہ فرائیڈ کی نفسیات کا ایک نظریاتی نظام ہے اور تجزیہ نفس نفسی علاج کا ایک طریقہ ہے۔ فرائیڈ ایک فزیشین، سائنسدان، نفسیات دان اور طب نفسی کا ماہر تھا، لیکن اس کے علاوہ بھی وہ بہت کچھ تھا۔ وہ ایک فلاسفر بھی تھا۔ اس بات کا اشارہ ہمیں اس کے اس خط سے ملتا ہے جو اس نے اپنے ایک دوست کو 1896 میں لکھا۔ ایک نوجوان کی حیثیت سے میں نے صرف علم فلسفہ کی تمنا کی تھی، اور میں اب مطمئن ہوں کہ طب سے نفسیات کی طرف سفر اس خواہش کی تکمیل کی طرف ایک قدم ہے۔ 19ویں صدی کے سائنسدانوں کے فلسفے میں دلچسپی غیر معمولی چیز نہیں۔ حقیقت کی بات یہ ہے کہ ان میں سے بہت سے لوگوں کے نزدیک سائنس فلسفہ ہی تھی۔ کیا فلسفے کا مطلب علم کی محبت نہیں ہے؟ اور اس سے زیادہ اچھا طریقہ اور کیا ہو سکتا ہے کہ کوئی اپنے علم سے محبت ایک سائنسدان بن کر دکھائے؟ اور یہی وہ جوہر تھے جس کے متعلق گوئٹے ہردانہ جرمن سے پکار کر کہہ رہا تھا۔ 19ویں صدی کی سوچ اور جرمنی کے خیال باطل پر گوئٹے کا بہت گہرا اثر ہوا۔ اس زمانے میں گوئٹے سب سے زیادہ بارسوخ آواز تھی۔ فرائیڈ بھی گوئٹے کے اثر سے محفوظ نہیں تھا۔
اصل میں فرائڈ نے ایک مشہور لیکچر کے دوران گوئٹے کا فطرت پر لکھا گیا ایک بڑا مربوط اور بلبلا انگیز لیکچر سنا اور سائنس میں ہی اسے اپنا مستقبل پایا۔ فرائڈ کی فلسفے میں دلچسپی ایک پیشہ ورانہ اور علمی فلاسفر جیسی نہیں تھی، اس کا فلسفہ معاشرتی اور انسان دوست تھا اور اس نے زندگی کا فلسفہ بنانے کی شکل اختیار کر لی۔ جرمن لوگ اس کے لیے ایک خاص لفظ ویلفا-میخونگ استعمال کرتے ہیں جس کا مطلب ہے دنیا کا جائزہ۔ فرائڈ کے فلسفہ زندگی کی بنیاد علم، روح، انسانی اور مذہب کی بجائے سائنس پر ہے۔ اس نے محسوس کیا کہ زندگی کا وہ اسلوب جو انسانی فطرت کے قریب ہو، اس کی مدد سے سائنسی تحقیقات زیادہ بہتر طریقے سے کی جا سکتی ہیں۔ فرائڈ نے اس بات کو محسوس کیا کہ تجزیہ نفس ایک نئے ویتام شونگ کو ترقی دے رہا ہے۔ سائنسی دنیا کے جائزے کو انسان کا مطالعہ کرنے کے لیے وسیع کرنا ضروری ہے۔ فرائڈ کے فلسفہ حیات کو صرف ایک جملہ میں مختصراً بیان کیا جا سکتا ہے، سائنس کے ذریعے علم۔ انسانی فطرت کے جان پہچان کے علم نے فرائڈ کو قنوعیت پسند اور تنقیدی بنا دیا۔ بنی نوع انسان کے لیے اس کی رائے کچھ زیادہ اچھی نہیں تھی۔ فرائڈ نے یہ محسوس کیا کہ انسانی فطرت میں غیر منطقی قوتیں اتنی مضبوط ہیں کہ منطقی قوتوں کو ان کے خلاف کامیاب ہونے کا بہت کم موقع ملتا ہے۔ لوگوں کی بہت کم تعداد ایسی ہے جو کہ اپنی زندگی کسی منطق اور فلسفہ کے تحت گزارتے ہیں۔ منطق یعنی لاجک کو منطق بولتے ہیں، فلسفہ فلسفی، ٹھیک ہے، تحت گزارتے ہیں۔ بہت زیادہ لوگ ایسے ہیں جو کہ حقیقت اور سچائی کی بجائے اپنی زندگی وسوسوں اور توہمات کے سہارے زیادہ آرام سے گزارتے ہیں۔ فرائڈ نے بہت سے ایسے مریض دیکھے جو فلسفہ اور منطق میں زیادہ یقین رکھنے کے لیے بزور اپنے وسوسوں کو چھپاتے تھے۔ بہت سے لوگ اپنے متعلق سچ جاننے سے گھبراتے ہیں۔ یہ قنوعی نظریہ ایک کتاب دا فیوچر آف این ایلیوژن میں زیادہ واضح طور پر بیان کیا گیا ہے۔ یعنی یہ بھی اس نے کتاب لکھی تھی دا فیوچر آف این ایلیوژن، اس میں اس نے یہ ساری باتیں جو ہیں وہ ایکسپلین کی تھی۔ اگرچہ اس سے فرائڈ کی بہت سی لکھی گئی کتابوں اور مضامین کے مقاصد کا پتہ چلتا ہے۔ فرائڈ کیا تھا؟ فزیشین، نفسیاتی طبیب، تجزیہ نفس کرنے والا، نفسیات دان، فلاسفر اور تنقید نگار، یہ سب اس کے بہت سے پیشے تھے۔ پھر بھی اگر ہم ان سب کو علیحدہ علیحدہ یا اکٹھا کر لیں تو یہ فرائڈ کی حقیقی اہمیت کو دنیا تک نہیں پہنچاتے۔ اگرچہ فتین کا لفظ بڑی بے اصولی سے بہت سے لوگوں کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، لیکن اس لفظ کے علاوہ اور کوئی ایسا لفظ نہیں ہے جسے فرائڈ کے لیے استعمال کیا جا سکے۔ وہ ایک فتین شخص تھا۔ فرائڈ تاریخ کے ان چند لوگوں میں سے ایک تھا جو ہمہ گیر دماغ یا ذہن کے مالک ہوتے ہیں۔ شیکسپیئر، گوئٹے اور لیونسڈ ڈانکی کی طرح فرائڈ نے جس کام کو بھی ہاتھ لگایا اس کو جلا بخشی اور فروغ دیا۔ وہ ایک بہت عقل مند شخص تھا۔ تو یہ تھا جی آج کا ہمارا پورا انفارمیٹیو ویڈیو۔ آئی ہوپ یو وڈ لائک اٹ، اور پلیز ویڈیوز کو لائک کیا کریں تاکہ مجھے پازیٹیو ری انفورسمنٹ ملے، ٹھیک ہے، اور ویڈیوز کو اینڈ تک سنا کریں پلیز پلیز پلیز۔ اور کوئی بھی کوشچن ہے آپ پوچھ سکتے ہیں کمنٹ باکس میں۔ اوکے جی، اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیے گا۔